अस्सलामुअलैकुम। किसी भी शहर में जब आप दाखिल होते हैं तो उसकी शाहराएं या उसका सब्ज़ा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। किसी भी शहर में दाखिल होते वक्त अगर उसकी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, सफाई करने वाले लोग या जो पाइप लाइंस को यानी कि रोड्स पे पानी खड़ा ना हो, रोड साफ़ सुथरे हों, तो शहर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। कुछ महकमे बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तरह से अहमियत का हामिल अगर मुल्तान में हम बात करें तो मुल्तान में जो एमडीए से लेके अगर हम बात करें इदारे, वासा की बात कर लें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, सभी अहम है। लेकिन ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं तो वासा का जो महकमा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। और इस साल जो मानसून की शदीद बारिशें हुई हैं मुल्तान में और तकरीबन 5 दहाइयों का पिछली 50 साल तकरीबन रिकॉर्ड टूटा है, उसके बायस खासे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। और वासा मुल्तान ने खासा बेहतर अंदाज में काम करने की कोशिश की और सड़कों पर से निकासी आब करके शहरियों को रिलीफ भी फराहम किया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एमडी वासा खालिद रज़ा खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है, डेवलपमेंट वर्क क्या चल रहा है और लोगों के लिए आगे आने वाले वक्त में क्या खुशखबरी है ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा हमारे देखने वालों को, कहाँ कहाँ सर्विस की, कितने साल हो गए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं खालिद रज़ा ख़ां हूँ और बेसिकली मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है बाय बाय प्रोफ़ेशन आई एम सिविल इंजीनियर और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है, मेरा मास्टर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है और आई हैव बीन वर्किंग इन पीएचईडी फॉर लास्ट 18 ईयर्स और रिसेंटली मैं पोस्टेड था जी अपना एससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ऑनवर्ड मुझे ये यहाँ पे मुझे चार्ज दिया गया है एज एमडी वासा। अच्छा सर, मुल्तान दुनिया का कदीम तरीन शहर है। कई साल हो गए, हज़ारों साल कहते हैं, मुल्तान की एक तारीख़ है। और मुल्तान में जो सीवरेज का सिस्टम भी है या और भी कोई सिस्टम है तो वो खासे खस्ता हाल भी होते हैं। मुल्तान में आना, डिप्यूटेशन होना, मुल्तान में तैनात होना और यहाँ पे सर्व करना, एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। जी वेरी राइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने पूरा करना है। और यहाँ चूँकि इस शहर की हिस्ट्री है, पुराना शहर है और यहाँ पे जो सर्विसेज हैं आपकी वाटर सप्लाई हो गई, सीवरेज हो गई, ये पुरानी सर्विसेज हैं। मोस्टली अगर आप स्टैट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 80s और 90s में बहुत ज़्यादा सीवरेज सिस्टम यहाँ पे और इसी तरह वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे प्रोविजन उसकी की गई। तो ज़ाहिर है एक सिस्टम है, पुराना चल रहा है, लेकिन हम जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक अकॉर्डिंगली हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे से अच्छे अंदाज में चलाएं और सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। तो ऑल्दो आपको चैलेंजेस भी आते हैं लेकिन आपने जो रिसोर्सेज हैं उनको साथ लेके चलना होता है और टारगेट यही होता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हो और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ हो। अच्छा सर, मुल्तान में जो वासा की पाइप लाइनें हैं वो कितने किलोमीटर पे हैं और ख़ास तौर पे उसमें से कितने फ़ीसद लाइनें या जो भी आप निशानदेही कर सकें जो खस्ता हाली में इस वक्त हैं, जिनको चेंज करना चाहिए, वो क्या इसके फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं अभी तक? जी ओवरऑल जो हमारे पास आप कह लें कि जो सीवरेज सिस्टम है ये तकरीबन इसमें हमारे 2055 किलोमीटर का नेटवर्क है और इसका 80% जो है 1236 किलोमीटर ये वो लाइनें हैं जो जिसकी जो डिज़ाइन लाइफ एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम आउटलिव्ड सीवर कहते हैं। ये 60% आउटलिव्ड है और इसमें जो आउटलिव्ड सीवर है उसमें हमारा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम 150 किलोमीटर हमने रिप्लेस करना था, वो 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें तकरीबन 100 किलोमीटर हमने रिप्लेस किया है, 40 किलोमीटर जो है वो हमारा येट टू बी रिप्लेस्ड है। और ओवरऑल इस सिस्टम में अगर आप डिस्पोजल स्टेशंस की बात करें तो 25 डिस्पोजल स्टेशन है जिनमें 15 जो है वो डिस्पोजल हैं और 10 नंबर जो है वो 10 नंबर जो है वो लिफ्ट स्टेशन हैं। तो ये एक सिस्टम है जी अपना। अच्छा सर, इस वक्त जैसे आप बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर की लाइन तब्दील की, आगे कितने फेजेज़ हैं ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में? क्योंकि जैसे आपने बताया आउटलिव्ड लाइफ जो लाइंस हैं वो 60% है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी भी शहर के लिए। और फिर ऐसे माहौल में काम करना और बारिशों को जिस तरह से टैकल किया वो भी हम आपसे बात करते हैं। तो ये बताइएगा, किन फेजेज़ में आगे कितनी लाइन को जो है वो आगे आने वाले, अगर हम 5 साल या 3 साल की बात करें जो आपने वर्किंग की हुई है, तब्दील करने जा रहे हैं?
اس میں گزارش کرتا چلوں کہ جو ایک ہیوج ایک یہ لینتھ آف سیور ہے جو ریپلیسمنٹ جس کی ریکوائرڈ ہے، تو ایٹ ونس تو آپ سارا ریپلیس نہیں کر سکتے، اس کو آپ فیزنگ کریں گے اس کی ایجنگ کے مطابق۔ جو سیور جو بہت پہلے لگا ہوا ہے اس کو فرسٹ فیز میں ریپلیس کریں گے اکارڈنگلی، جس طرح ریمیننگ سیور ہے اس کی جیسے ہی لائف ایکسپائر، اب اس کی ڈیزائن لائف کمپلیٹ ہوگی اس کو نیکسٹ فیز میں، اور اسی طرح آپ آنورڈ چلتے جائیں گے۔ تو اپیرنٹلی ہماری جو ہے جی، ہم اس کو جو فرسٹ فیز میں ہماری پرپوزل یہی ہے کہ 300 کلومیٹر ہم فرسٹ فیز میں کریں، نیکسٹ 150 سیکنڈ فیز میں، اور جو جو چھوٹی لائنیں ہیں ہماری ان کو ہم تھرڈ فیز میں ریپلیس کریں۔ تو اس میں ہم اس کی ڈویژن کریں گے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم۔ تو 3 فیزز ہوں گے، اور یہ بیسیکلی فیزنگ جو ہے اٹ وڈ ٹیک 10 ایئرس، کہ فرسٹ فیز میں ہم 1 سے 2 سال میں، سیکنڈ فیز اپ ٹو 5 ایئرس، اور ریمیننگ جو 5 to 10 ایئرز وہ تھرڈ فیز میں ریپلیس کریں۔ 10 سالہ مطلب منصوبہ ہے واسا کے پاس لائنوں کو تبدیل کرنے کا۔ ابھی ہم نے حالیہ مونسون کی بارشیں دیکھی، ان میں تقریباً پاکستان بھر میں ہی بہت زیادہ مسائل سیوریج کے رہے، لوگوں کو بڑی پریشانی رہی۔ ملتان میں اگر بات کی جائے تو ملتان میں جو اس بار بارشیں ہوئیں، آپ کو کیا اس کا حوالے سے تھا کہ کتنی ہونی تھی اور کتنی ہو گئیں، پریشانی کتنی ہوئی؟ اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں خونی برج روڈ ہے یا شاہین مارکیٹ ہے، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پانی بہت ہی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس بار کتنی بارش جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی اور کتنی زیادہ پریشانی ہوئی؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ ایگزیکٹلی جی، اگر میں پرانا 10 سالہ ریکارڈ آپ کو بتاؤں تو آن ایوریج ہمارے پاس جو ایئرلی بیسڈ ہے وہ 127 ملی میٹر رین پر ایئر ریکارڈ کی جاتی رہی۔ لیکن جس طرح انوائرمنٹل چینجز ہیں، اور ہم سب فور کاسٹ بھی یہی تھی کہ اس دفعہ جو بارش ہے وہ آن ایوریج زیادہ ہوگی، تو اکارڈنگلی جی ملتان میں ایون ان دا منتھ آف اگست ہم نے 5 سے 6 بارشیں جو تھیں وہ ہوئیں آن ایوریج، اور ان میں جو تھا 17 اگست کو بڑی بارشیں ہوئی، 16 کو جو بارش تھی وہ 133 ملی میٹر تھی۔ اسی طرح جو 28 کو جو بارش ہوئی، 27 کو 177 ملی میٹر بارش ہوئی، اور یہ وہ بارش تھی جس نے لاسٹ 48 ایئرس، کیونکہ اس سے پہلے بڑی بارش جو تھی وہ 130 ملی میٹر ہوئی تھی 1974 میں۔ تو اگر آپ ٹوٹل کریں تو ایز اے ٹوٹل 580 پلس جو بارشیں تھیں وہ ان دا منتھ آف اگست صرف ریکارڈ کی گئیں، تو یہ ایوریج سے تو بہت بڑی بارش تھی۔ تو اکارڈنگلی جی ہم نے اس کو پلان کیا ہوا تھا، ہمارے پاس بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ ہماری جتنے ڈسپوزل اسٹیشنس تھے وہ سارے ورکنگ میں رہے، فنکشنل رہے، ہمیں کوئی ایسا کوئی امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں ہوا۔ ہمارا سٹاف، ہماری گاڑیاں، وہ ہم نے جو جس طرح آپ نے ذکر کیا خونی برج کا، آپ نے ذکر کیا شاہین مارکیٹ کا، یہاں پہ اپنے جو فورس تھی اس کو پلیس کیا ہوا تھا، گاڑیاں تھیں، اور ڈیورنگ رین ہم چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے۔ ہم اپنے سسٹم کو، ہم نے مین ہولس کور لفٹ کیے، ہم نے ڈسپوزل اسٹیشنس کو مانیٹر کیا، ہمارے جنریٹر فنکشنل تھے، اور الحمدللہ ہم نے شارٹیسٹ ٹائم میں ہم نے ساری چیزوں کو ڈسپوز کیا، ہم نے بارش کو اور اپنے روٹس اپنے کلیئر کیے۔ تو اور بڑی اس میں ہمیں پبلک کی طرف سے، ہمیں اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، انہوں نے ان کو اس چیز کو اون کیا کہ یس اس دفعہ جو ڈسپوزل رہی ہے ویسٹ واٹر کی ڈیورنگ رینز تو وہ بڑی اچھی تھی، اور الحمدللہ ہم نے سکسیزفلی اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے۔ سر یہ بتائیے گا، ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے ملتان میں، جو زیر زمین سیوریج کی تو لائنیں ہیں، لیکن جو واٹر سپلائی کی لائنیں ہیں ان میں جو مکسنگ کا ایشو ہے، اگین وہی بات آ جاتی ہے، جب 60% لائنز جو آؤٹ لیوڈ ہو چکی ہیں تو یہ مسائل ہیں۔ تو واٹر سپلائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اس میں مکسنگ کے مسائل کافی زیادہ آبادیوں میں آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا جی پلان کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، اس میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اوور آل 84 نمبر آف ٹیوبلز ہیں اس شہر میں، جو ہمارا جو سروس ایریا ہے جس کو جو تقریباً 144 کلومیٹر بنتا ہے، اور ہر ٹیوبویل جو ہے اس کی کیپیسٹی 4 کیوسیک ہے، اور ایک لائنوں کا ایک نیٹ ورک ہے واٹر سپلائی لائنز کا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو اپرائز کیا کہ ہمارا سیوریج سسٹم آؤٹ لیوڈ ہے، واٹر سپلائی میں بھی کچھ لائنیں آؤٹ لیوڈ ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب آؤٹ لیوڈ ہوتی ہیں تو ڈیورنگ آپریشن آپ کو مکسز کی کبھی لائن کے مکسنگ کی کبھی کمپلینٹس ملتی ہیں، اور اکارڈنگلی ہم ان کو جو کنسرنڈ ہمارے ڈائریکٹر واٹر سپلائی ہیں، جو ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی ہیں، ان کو سینسیٹائز کیا جاتا ہے، ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور ہم جہاں بھی کہیں لیکیج ہمیں رپورٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم اکارڈنگلی جو ہے اس کو ریڈریس کرتے ہیں۔ اچھا سر، بہت زیادہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ملتان شہر کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، ایون آپ کے ٹیوب ویل کے ساتھ بھی جو لگے ہوئے ہیں،
اکثر وہ لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹی ڈی ایس لیول دکھا رہے ہوتے ہیں میڈیا کو بھی کہ یہ دیکھیں یہ کیسا ٹی ڈی ایس لیول ہے، یہ پینے کے لیے تو پانی نہیں ہے، یہ تو یو این او کے اس کے مطابق بہت سے سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ ملتان میں واسا کتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو آن کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف اسکولوں پہ، مختلف چوک چوراہوں پہ ایسے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں جو کئی سال سے بند ہیں۔ کیا ان کو بھی واسا تحویل میں لینے کا کام کر رہا ہے یا وہ این جی اوز کے پاس ہی ہیں؟ تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی دیجیے گا دیکھنے والوں کو۔ جی، اس میں گزارش کروں کہ جو واٹر سپلائی جو فلٹریشن پلانٹس ہیں، 65 نمبر آف فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس واسا کے پاس ہیں، اور جن کی آپریشن مینٹیننس واسا مینیج کرتا ہے جی۔ اور یہ سارے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں یہ آپ کے ٹیوب ویلس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ کنٹامینیشن کا زیرو چانس ہے۔ جب آپ فلٹریشن پلانٹ واٹر سپلائی ٹیوب ویلس کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہاں پہ کنٹامینیشن کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اچھا سر، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی جانب سے پابندی بھی لگائی گئی کہ پلاسٹک بیگز جو ہوتے ہیں ان پہ پابندی لگائی گئی۔ واسا کی جو سیوریج لائنز بند ہونے کا سلسلہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہتا ہے، آپ کی کمپلینس آ رہی ہیں، آپ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ 3 دن ہو گئے ہیں نہیں آئے، دیر ہو رہی ہے، ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں، مسجد کے سامنے پانی کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ اتنے پلاسٹک بیگ جو ہے وہ مین ہولز میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہیں، اس کے حوالے سے انفورسمنٹ بھی کوئی ہے آپ کی کہ کوئی جرمانے بھی کیے جاتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جو مسائل ہیں سیوریج کے، خاص طور پہ پلاسٹک بیگز اور یہ پورا عمارتی ملبہ بھی جو ہے وہ مین ہولز میں لوگ گرا رہے ہوتے ہیں اکثر جگہ پہ۔ اس حوالے سے کوئی پالیسی کوئی ابھی کڑی نہیں نظر آ رہی جو ہونی بھی چاہیے اگر بڑا اچھا کویسچن آپ نے ریز کیا ہے جی، کہ جب ہمارا مین ہول اور ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے یہ بڑا اس پہ امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کا جو ویسٹ ہے، خاص کر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے بعد بہت سارا ویسٹ آپ کا، جس میں پولیتھین بیگز تھے، جس میں ریپرز تھے، یہ ساری چیزیں سسٹم میں آئیں، اور کچھ ایریاز میں سیور بلاکڈ کی ہمیں رپورٹس ہوئیں۔ اکارڈنگلی جب ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا تو جتنا بھی ہم نے دیکھا کہ پولیتھین بیگز، ایون کنسٹرکشن میٹیریل، لوگ مطلب اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں آئیں، اور اس سے کسی بھی ایجنسی کی جو ایفیشنسی ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے جی۔ اچھا سر، واسا کی اگر ہم بات کریں تو واسا جو محکمہ ہے خاص طور پہ ملتان شہر میں میپکو ہے، بڑے محکمے ہیں، ہم نام بھی اگر نہ لینا چاہیں تو وہ بہت زیادہ واسا کے نادہندہ ہیں، ریکوریاں بہت زیادہ ابھی پینڈنگ ہیں، کافی ساری ہیں۔ اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے کہ کیونکہ دیکھیں واسا جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں 60% لائنز آؤٹ لفٹ ہیں، ظاہر سی بات ہے واسا اپنی ریکوریاں کرے گا، اپنا ایک بجٹ واسا کے پاس اچھا ہوگا، لاہور سے بھی بجٹ لے گا واسا تو پھر ہی کام آگے بڑھے گا۔ تو ریکوریوں کے حوالے سے کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی سنجیدہ کوششیں ہیں محکمے کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ریکوریاں ہیں وہ ہوں، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے محکمے نادہندہ ہیں بہت زیادہ، اس حوالے سے کوئی پالیسی چل رہی ہے؟ ریکوری کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ریکوری جو ہے اس کا واسا میں بیک بون کا رول ہے جی، اور اس کو تو آپ بالکل ہی اگنور نہیں کر سکتے۔ اس سے وقتاً فوقتاً میری جو ڈائریکٹر ریکوری ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگز چلتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریکوری کا کیا سٹیٹس ہے۔ ایک تو ہماری جو کرنٹ ریکوری ہوتی ہے، جو بلنگ ہوتی ہے، اور سیکنڈ آپ کے ایریئرز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے، اور جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لو پولز ہیں یا جو ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں ہیں جو اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، تو اکارڈنگلی ہم مانیٹر کرتے ہیں اور ڈیفیشنسیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ امپروو کریں اور اس ریکوری کو میکسیمم بڑھائیں۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرامز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شہریوں کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے کہ وہ خاص طور پہ پلاسٹک کے جو پولیتھین بیگز ہیں وہ ایک تو نہ پھینکے سیوریج لائنز میں، اور پھر دوسرا کیا ہوتا ہے مین ہولز میں اکثر لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ تمام جو سالڈ ویسٹ ہوتا ہے، عمارتی ملبہ ہوتا ہے، وہ گرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو شاہراہیں ہیں، جو گلیاں ہیں، آپ کی نہیں تو کسی اور کی گلی بلاک ہوتی ہے، اور جو شہر کا حسن ہے اسے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں کمی آتی ہے، اور سیوریج کا پانی روڈز پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ احتیاط کریں۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔